अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 4। चौयाए हक़। दुनिया के इतने बड़े मुक़्तदा और वली कामिल को अपने हाल पर मेहरबान और अपनी पुरअसरार ज़िंदगी का चौया देख के कुहन साल बूढ़े ने अपनी सरगुज़श्त इस तरह बयान करना शुरू की। हजूर, मैं इलाका राम हरफर के शहर जेज़ का, जो मौजूदा अस्फ़हान के करीब था, रहने वाला एक पारसी निज़ाद शख्स हूँ। मेरा असली नाम महबा है और मेरे वालिद का नाम बूदरख्शां था, जो अपने गांव के तहकान यानी सरदार थे और अपने आप को आले सासान में से और मौजूदा ताजदार फ़ारिस का रिश्तेदार बताते थे। अक़ीदत और मज़हब के एतबार से अपनी कौम और अपने वतन के तमाम लोगों की तरह वो मजूसी थे और अपने दीन का इस कदर पास व लिहाज था कि बावजूद गांव की हकूमत और दौलतमंदी के उन्होंने दुनियावी कारोबार और सरदारी व हुकूमत से बेपरवाह हो के शहर जेज़ के मशहूर पुराने आतिशकदे की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ मजहबी करार दे दिया था और निहायत ही एहतमाम पाबंदी जोश अक़ीदत के साथ आग और अजराम फल्की की परस्तिश किया करते। मैं उनका इकलौता नाज परवरता बेटा था। मुझे बहुत ही अजीज़ रखते और इसको भी गवारा न करते थे कि मुझे बाहर की हवा लगे। चुनाचे मुझे उन्होंने लड़कियों की तरह घर में बिठा के पाला, न कहीं आने जाने देते और न किसी से मिलने जुलने देते। घर के अंदर ही मैंने फ़ारसी ज़बान हासिल की और अपने ख़ानदानी मज़हब ज़रतश्ती के अक़ायद की तालीम पाई और अपने बाप के साथ मैं भी आतिशकदे में जाके उस आग की परस्तिश किया करता जो कभी ना बुझती थी और हमेशा रोशन रहा करती। यहाँ तक कि मैं आग का अच्छा पुजारी हो गया और इस काबिल हुआ कि अपने बाप के बाद मैं ही आतिशकदे का खादिम मुंतखब किया जाऊँ। वालिद ने अपने ख़ानदान की खबरगिरी के लिए थोड़ी सी खेती बना कर रखी थी, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें अक्सर आना जाना पड़ता। इत्तिफ़ाक़न उन्होंने एक मकान बनवाना शुरू किया और अब उस ज़ेर तामीर मकान की मुरम्मत की निगरानी भी करना पड़ी, जिसकी वजह से खेतों की देखभाल में कमी हुई और अंदेशा हुआ कि बेपरवाही से खेतों की फसल ख़राब ना हो जाए। पहले तो वो इस दुश्वारी को खामोशी से टालते रहे, लेकिन आखिर मालूम हुआ कि अगर और चंद रोज़ खेतों की तरफ तवज्जो ना की गई तो वो गलत हो जाएंगे। इस मजबूरी से उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मैं तो मकान की मुरम्मत में फंसा हुआ हूँ, तुम ज़रा जाके खेतों को देख आओ, मगर देखो जल्दी वापस आ जाना। अगर तुम्हें देर लगी तो मैं और तुम्हारी वालिदा परेशान होंगे। बाप का ये हुक्म सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि जिस कदर मैं बाहर की आमद रफ्त से रोका गया था, उसी कदर मुझे बाहर की सैर का शौक़ था। कपड़े पहने और खुशी खुशी खेतों की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुझे एक नई वज़ा का बड़ा मकान नज़र आया, जो मसीहियों का गिरजा था, और इत्तिफ़ाक़न उस वक्त लोग हर तरफ से आके इबादत के लिए जमा हो रहे थे। मुझे उनका जोश अक़ीदत से आना और अदब व ताज़ीम से उस मकान में जाना अच्छा मालूम हुआ। सहर देखने के लिए मैं भी उनके साथ गिरजे में चला गया। वो लोग अपनी इस इबादत गाह में अच्छी तरह पेश आए। उनके मुक़्तदा ने मुझे मोहब्बत और प्यार से अपने पास बिठाया, मेरी तसल्ली और दिलदही की और कहा, हमारे इबादत खाने के दरवाज़े हर शख्स के लिए चाहे कोई हो, किसी हैसियत का हो और जिस कैशो आइन का हो, हर वक्त खुले रहते हैं। इस बात को मैंने ताज्जुब से देखा और पसंद किया। हम अपने आतिशकदों में किसी गैर को न आने देते थे
اور سمجھتے تھے کہ غیر مذہب کے لوگوں کے آنے سے ہمارا عبادت خانہ ناپاک ہو جائے گا، ہم پر پاک و نہاد کا غضب ہوگا۔ غرض میں نے مسیحیوں کو ان کے گرجے میں عبادت کرتے دیکھا اور ان کے طرز عبادت اور ان کے دلی جوش عقیدت کو حد سے زیادہ پسند کیا۔ عبادت کے بعد بھی ان میں کئی آدمی اور ان کے مقتدی مجھ سے باتیں کرتے اور مجھے اپنے عقیدے اور اعمال و عبادت بتاتے اور سمجھاتے رہے۔ انہوں نے انجیل کی بہت سی عبارتیں سنا کے مجھے سمجھائیں، اور میں ان کے سراپا محبت و خلوص اخلاق سے ایسا مسرور و محفوظ ہوا کہ بجائے باپ کی کھیتی کا معائنہ کرنے کے شام تک انہی لوگوں میں بیٹھا رہا۔ ان کا دین مجھے اس پہلی ہی صحبت میں اس قدر سچا اور اچھا معلوم ہوا کہ دل گواہی دینے لگا کہ عالم آخرت میں اگر گناہوں سے نجات مل سکتی ہے تو اسی دین کے ذریعے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کی اصلی مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ارض یہودا میں۔ میں نے ذرا سوچ کے پوچھا اور اگر یہاں کا کوئی شخص اس سچے دین کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے اور کہاں جائے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ملک شام میں چلا جائے، اس لیے کہ ساسانی قلمرو میں اس کی قطعی ممانعت تھی کہ کوئی پارسی شخص جو دین زرتشتی کا پیرو ہو عیسائی بنایا جائے، اور اگر ایسا کبھی ثابت ہو جاتا تو وہ عیسائی ہونے والا اور اس کو عیسائی کرنے والا دونوں بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالے جاتے۔ اب شام ہو گئی تھی اور مجھے خیال آیا کہ میرے والد میرے غائب رہنے سے بہت پریشان ہوں گے۔ گھبرا کے گرجے سے باہر نکلا اور گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنے والد کے چند خدام و احباب ملے جو میری تلاش میں دیر سے مارے مارے پھرتے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب مجھے دیر ہوئی تو انہوں نے میری تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ ان سے یہ سن کر میں ڈرتا ہوا گھر پہنچا اور والد نے میری صورت دیکھتے ہی کہا تم کہاں بیٹھ رہے تھے کہ مجھے اور سارے گھر کو پریشان کر دیا، اور لوگ تمہاری تلاش میں خدا جانے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ مجھے چونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی، ان سے صاف صاف بیان کر دیا کہ میں کھیتوں تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راستے میں مجھے عیسائیوں کا ایک گرجا ملا جس میں وہ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ سیر کرنے کے لیے میں ان کے گرجے میں چلا گیا اور ان لوگوں سے ملا۔ مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت بھلا معلوم ہوا، اور ان سے گفتگو کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کو نجات کا راستہ انہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ والد نے کہا بیٹا یہ تمہاری ناتجربہ کاری ہے، بھلا تمہاری قوم اور تمہارے آبا و اجداد کے دین سے اچھا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین ان کے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ میں نے ضد کے لہجے میں کہا میں تو ہرگز نہ مانوں گا، ان لوگوں میں جو خلوص ہے اور ایسی پاک دلی و تہذیب سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے پارسیوں میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی والد کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ کم سن لڑکا عیسائی ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ حکم دیا کہ میں پھر کبھی عیسائیوں سے نہ ملوں۔ میں نے اس حکم کے ماننے سے انکار کیا۔ تب انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ ان کے اس تشدد نے مجھ میں اور ضد پیدا کر دی، اور دل میں ٹھان لی کہ جستجوئے حق سے روکنے میں ایسا ہی جبر ہے تو ماں باپ اور گھر بار سب کو چھوڑ دوں گا، وطن کو خیر بات کہہ دوں گا، اور اطمینان کے ساتھ اس کا پتہ لگاؤں گا کہ حق کہاں اور کن لوگوں سے مل سکتا ہے، اور اگر ملک شام میں بھی نہ ملا تو ساری دنیا کی خاک چھانوں گا، اور جس طرح بنے گا نجات کے معاملے میں اپنے دل کو مطمئن کروں گا۔ میری خوش قسمتی سے اس اسیری کے زمانے میں 4-5 ہم سن دوستوں اور بچپن کے رفیقوں کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، جن سے والد نے مجھ سے ملنے کی اجازت تو اس لیے دی تھی کہ وہ بحث و مباحثہ کر کے مجھے قائل و معقول کریں اور میرے دل کو مسیحیت کی طرف سے پھیر دیں، مگر ان سے روز روز لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں بعض متعصب دوست میرے جانی دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے،
وہاں ایک دو میرے ہم خیال بھی ہو گئے جنہیں یقین آ گیا کہ میں ہی حق پر ہوں، اور انہوں نے اکیلے میں مجھ سے ہمدردی اور ہر قسم کی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ دلی محبت ہے اور سچی ہمدردی ہے تو میرا اتنا کام کرو کہ کسی دن چھپ کے اس گرجے میں نصرانیوں کے مقتدی سے جا کے ملو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے تمہارا دین اچھا اور برحق معلوم ہوا، جس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں اور زنجیروں میں باندھ کے بٹھا دیا گیا ہوں، مگر دل میں یہی ٹھان لی ہے کہ جس طرح بنے گا حق کی جستجو کروں گا۔ آپ لوگ میرے حال پر اتنی مہربانی کریں کہ جس دن کوئی شام کو جانے والا قافلہ ہو مجھے پہلے سے خبر کر دیں، تاکہ آزادی کا پورا بندوبست کر کے میں آپ کے پاس چلا آؤں اور اسی قافلے کے ساتھ عرض شام کی راہ لوں۔ میری اس درخواست کو مقتدی نصاری نے قبول کر لیا، اور وہ لوگ نہایت ہی مستعدی سے میری مدد اور کفالت کے لیے تیار ہو گئے۔ قافلے کی روانگی سے 3 دن پہلے انہی ہمدرد دوستوں کے ذریعے سے مجھے قافلے کی تیاری کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اسی قدر نہیں کیا بلکہ ایک صحن اور سنسی اور ایک لوہا کاٹنے کی کینچی چھپا کے میرے پاس بھیج دی، تاکہ موقع پا کر میں اپنے پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ سکوں، اور کہلا بھیجا کہ پرسوں کے عوض کل ہی یعنی قافلے کے روانہ ہونے سے 1 دن پہلے ہی تم نکل آؤ۔ ہمارے جاں باز مسیحی تمہارے مکان کے ارد گرد موجود رہیں گے، تاکہ جیسے ہی تم گھر سے نکلو تمہیں اپنی حفاظت میں لے کے قافلے تک پہنچا دیں۔ ان کا یہ پیغام سنتے ہی میں خدا کا شکر بجا لایا اور دل میں کہا کہ اب میں آزادی کے ساتھ دنیا کی خوب سیر کروں گا، اور جو زندگی لڑکیوں کی سی خانہ نشینی میں گزری ہے اس کا خوب ہی معاوضہ ہو جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ بچپن میں مجرموں کی طرح قید رہنے کی وجہ سے مجھ میں سیر و سیاحت کا ایسا حد سے گزرا ہوا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے شوق کو میں کسی طرح ضبط ہی نہ کر سکتا تھا۔ چاہتا تھا کہ چڑیا بنوں اور درختوں پر اڑتا پھروں، اور جب اس شوق میں جستجوئے حق اور شاہراہ نجاحت کی دھن بھی پیدا ہو گئی تو پھر مجھے کون روک سکتا تھا۔ جس رات کو مجھے مقتدی نصارہ کا پیام اور اپنی بیڑیاں کاٹنے کے آلات ملے ہیں، اس کی صبح میرے لیے عجب کشمکش کی صبح تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ایک خوش روح اور خوش جمع لڑکا تھا، اور اس وقت میرا دل مختلف اور متضاد جذبات سے لبریز ہو رہا تھا۔ ایک طرف سیاحت و حق جوئی کا شوق بے تاب و بے قرار کیے ہوئے تھا، جی چاہتا تھا کہ اسی گھڑی زنجیریں کاٹ کے بھاگ کھڑا ہوں۔ دنیا کے خوبصورت مناظر، پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیاں، وادیوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے دامن، مرغزاروں کے مسطح بے شکن فرش، زمردیں پر آزاد اور پھرتی لے وحشیان صحرا، چہچہاتے اور ہر گلبن پر بیٹھ کے داستان عشق چھیڑنے والے طیور میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے، اور انہی وادیوں کے اندر مجھے نجات اور فلاح آخرت کی سیدھی خوشنما اور روشن سڑک دنیاوی خیالات و تشبہات کے جامے میں نمودار دکھائی دیتی تھی۔ لیکن جب ماں کی محبت بھری صورت، باپ کی سختیوں کی شکل میں نمایاں ہونے والی شفقت یاد آتی تو دل ہچکچانے لگتا، قدم کو ایک لغزش ہو جاتی۔ پیارے عزیزوں، دوستوں، وطن کی دلچسپیوں اور ان تمام چیزوں کے چھوٹنے کا خیال کر کے جو بچپن سے آشنا ہو رہی تھیں، جی بھر آتا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے، اور ہمت ہارا ہوا افسردہ دل کہتا، پھر کیا کرو گے؟ اس سفر سے باز آ جاؤ۔ لیکن جستجوئے حق کا شوق پھر عجیب ولولے اور بے تاب کر دینے والے جوش کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا، اور پشمرتا تر و تازہ ہو کے کہتا، چلو بھی، کہاں کا گھر اور کہاں کے عزیز، عقبہ میں کوئی کام نہ آئے گا۔ تشت و در کی ہوا کھانے کی آرزو اور شہروں کی خاک چھاننے کی تمنا چھوڑ بھی دی جائے تو جستجوئے حق کا تقاضا کیوں ماننے لگا؟
غرض سارا دن سپنے کے میدان خیال میں ایسے طوفان آتے رہے اور ایسی چوبائی ہوائیاں چلا کیں، مگر شام ہوتے ہوتے وہ سب خیالات نسین منسین ہو گئے اور میں سفر کے لیے تیار تھا۔ رات کو جب گھر میں سب لوگ کھا پی کر سو چکے، میں نے اپنی زنجیروں کو کاٹا۔ آزاد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جا کے میں نے اپنے پیارے والدین کی سوتی ہوئی صورتیں دیکھیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے رخصت ہوا، پھر ڈیوڑی میں آ کر چپکے سے باہر کا دروازہ کھولا۔ باہر آ کے اسے پھر آہستہ سے بھیڑا اور اس طرح بھاگا جیسے وحشت کھا کے اور بھڑک کے کوئی چڑیا اپنے آشیانے سے اڑ جاتی ہے۔ تھوڑی دوری پر مجھے وہ مسیحی مل گئے جنہیں نصرانیوں کے مقتدیٰ نے بھیجا تھا، اور میری مدد کے لیے وہ مکان کے آس پاس لگے ہوئے تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ عجیب خلوص اور سچی محبت کے جوش سے لپٹ گئے۔ پھر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور میں ہزار کہتا رہا کہ میں خود اپنے پاؤں سے چلوں گا، مگر وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے بھاگے اور مقتدائے نصارہ کے گھر پہنچا دیا، جنہوں نے میرا منہ چوما، میری پیٹھ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، میرے گھبرائے ہوئے اور زور زور سے اچھلنے والے دل کو تسلی دی اور کہا، اب دیر لگانے کا وقت نہیں ہے، صبح سویرے ہی گرجے، خانقاہ اور سارے مسیحیوں کے گھروں کی تلاشی شروع ہو جائے گی، اور جب قافلہ روانہ ہوگا تو اس کی بھی نہایت سختی کے ساتھ تلاشی لی جائے گی۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے جو مجھے لائے تھے اسی وقت مریم عذرا کے اس روشن دل فرزند کو، جو دراصل ہمارے ہاتھ میں خداوند مسیح کی ایک نہایت ہی قیمتی امانت ہے، حفاظت اور اطمینان کے ساتھ ایسی جگہ پہنچا دو جہاں تک دشمنوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اس کے جواب میں میرے لانے والے نے کہا، آپ جہاں حکم دیں گے ہم اسی وقت پہنچا دیں گے۔ مقتدیٰ، میری رائے میں اسی وقت ان صاحبزادے کو راہبوں کے بالکوں کا سادہ فقیرانہ لباس پہنا دیا جائے۔ اس کے بعد میرے 2 گدھے موجود ہیں، ایک پر تم سوار ہو اور ایک پر انہیں سوار کراؤ، اور اس شہر کو خیر بات کہہ کے روانہ ہو جاؤ۔ اسی وقت کوچ کر کے صبح ہوتے ہوتے مقام مرش قور میں پہنچ جاؤ، جو یہاں سے 12-13 فرسخ کی مسافت پر 10,000 مانی کے اندر واقع ہے، اور جہاں شامی قافلہ یہاں سے کوچ کر کے پہلا پڑاؤ ڈالتا ہے۔ قافلہ کل شام کو یہاں سے روانہ ہوگا۔ میں قافلہ سالار سے، جو ایک فنیقی مسیحی اور میرا دوست ہے، کل مل کے کہہ دوں گا کہ وہاں سے ان کو اپنے ساتھ لے لے اور انہیں پوری حفاظت سے دمشق میں پہنچا دے۔ مرشقور میں پہلے تم اکیلے جا کے اس سے ملنا، اگر وہ اپنا اطمینان ظاہر کر کے انہیں بلائے تو انہیں لے جا کے اس کے سپرد کر دینا۔ اگر وہ اس منزل میں بھی کچھ کھٹکا بتائے تو تم قافلے سے الگ ہی الگ اور ایک منزل آگے چلے جانا، بس پھر وہاں کوئی کھٹکا نہ رہے گا، اور وہ فنیقی قافلہ بڑی خوشی سے انہیں اپنے ساتھ لے لے گا۔ یہ تجویز بتانے کے بعد اس نصرانی مقتدیٰ نے اپنے خیال کے مطابق میرے کپڑے بدلوائے اور مجھے مسیحی راہبوں کا ایک نوعمر مرید بنا دیا۔ 2 گدھے منگوائے کہ بغیر اس کے کہ مجھے وہاں دم بھر بھی ٹھہرنے کا موقع ملے، رخصت کر دیا اور ہم دونوں مرش قور کی طرف روانہ ہوئے۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ گھر سے میں اپنے ساتھ کچھ روپیہ پیسہ نہیں لایا تھا۔ اس مسیحی مقتدیٰ نے مجھے کافی مقدار میں سونا چاندی اور کچھ ایرانی دینار دے دیے تھے، مگر دیناروں سے زیادہ کارآمد غیر مشکوک سونا اور چاندی ثابت ہوئی، اس لیے کہ اسی کا چلن زیادہ تھا اور سلطنتوں کے بدلنے سے ان کی قیمت میں کچھ فرق نہ آتا تھا۔ زیادہ راہ کے طور پر تھوڑی سی آٹے کی ٹکیاں اور پنیر ایک تھیلی میں ستو اور بھنے ہوئے چاول بھی انہوں نے ساتھ کر دیے۔ اس طرح گھر سے نکلتے ہی میں نے غریب الوطنی کے میدان میں قدم رکھا اور مرش قور کی راہ لی، اور چونکہ قافلہ والوں کی تلاشی جیز ہی میں ہو چکی تھی، اس لیے اب یہاں کوئی اندیشہ نہیں باقی تھا۔
قافلہ سالار نے مجھے شفقت اور محبت کے ساتھ لے لیا اور میں نے اس مسیحی رفیق کو خوشی سے رخصت کر دیا جو میری حفاظت و رہبری کے لیے یہاں آیا تھا۔ باب نمبر 5، مختلف خانقاہوں کی سیر، اگلی ویڈیو میں سنیں۔